बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सादिया है। मेरा तल्लक लाहौर से है। मेरे अब्बा मजदूर थे और अम्मा घरेलू खातून थी। 3 बहन भाइयों को पाला अब्बा के लिए बहुत मुश्किल था। तब भी अम्मा ने सबसे छोटी बहन को मेरी खाला को दे दिया, जिसका बस एक ही बेटा था। वो बहुत अमीर तो नहीं थे, लेकिन हमसे अच्छे खाते पीते थे। मेरा खाला से बहुत प्यार था, क्योंकि मेरी माँ 2 ही बहनें थी और मेरी अम्मा बड़ी बहन थी। इनकी पहली औलाद होने की वजह से खाला मुझसे प्यार बहुत करती थी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, जो खाला ने अपने सर पे मुझे 14 जमातें पढ़ाई। अम्मा अब्बा ने शुरू से एक बात समझाई थी कि बेटा, कुछ भी हो जाए, माँ बाप का सर नहीं झुकाते। बचपन ही से हमें ऐसा माहौल दिया गया जिसमें हम लोग हर चीज़ से दूर थे, बाहर की दुनिया से बिल्कुल अनजान थे। इतना हमें सिखाया गया कि यहाँ इज्जत नहीं, वहाँ रुकना भी बुरा समझा जाता है। मैं स्कूल जाती, वहाँ मेरी कुछ सहेलियाँ बन गई जो बहुत ही तेज़ और बुरी लड़कियाँ थीं। वो मुझे भी ऐसा ही बनाना चाहती थी। मैं 5वीं जमात में थी जब एक लड़की मुझे अपने घर ले गई। अब्बा ने सख्ती से मना किया कि घर से पूछे बगैर नहीं जाना, लेकिन अब वही हिफाजत करती दीवारें घुटन बनने लगी थी। मैं अम्मा को खबर किए बगैर अपनी सहेली के साथ इसके घर चली गई। सहेली का एक भाई शराबी था। ये बात मुझे उसके घर जाके पता चला। मेरी सहेली ने मुझे एक कमरे में बिठाया और ख़ुद ना जाने कहाँ चली गई। इसकी अम्मा भी अजीब सी खातून थी। ऐसा माहौल मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मेरे दम घुटने लगा तो मैं कमरे से बाहर निकल कर अपनी सहेली को तलाश करने लगी। घर ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन इतना छोटा भी नहीं था। मैं अपनी सहेली को तलाश करती करती एक कमरे के पास से गुजरी। कमरे का दरवाज़ा हल्का से खुला हुआ था। उसके अंदर से चीखने की आवाज़ आ रही थी। मैंने जैसे अंदर झांक कर देखा तो मेरी जान लबों पे आ गई। एक लंबे कद वाला आदमी, जिसने खुद को काले रंग की चादर में लपेट रखा था, और इसके बिल्कुल सामने मेरी सहेली खड़ी बोले जा रही थी। एक तरफ सहेली की अम्मा खड़ी थी। मैं नहीं जानती थी कि वो क्या कह रही थी। छोटी थी, मगर इतनी भी छोटी नहीं थी। मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा था। अभी मैं सोचों में गुम थी कि मैं अपने घर चली जाती हूँ, जब मेरी सहेली की अम्मा की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी और मेरी रूह लरस गई। जब सहेली की अम्मा ने एक इस नकाबपोश से बोला कि लड़की कितने में खरीदेगा, अल्फाज थे या सीसा पलाई जो मेरे कानों में डेली गई थी। कहने को तो मेरी सहेली 5वीं जमात की मासूम बची थी, लेकिन इसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। जब उसने अपनी माँ को दिया बाई कह के बुलाया और मुझे बेचने के बाद पैसों को आधा आधा करने का बोल रही थी, ये कहीं से भी मासूम बची नहीं लग रही थी। मुझे बेचकर यहाँ से दुबई भेजा जाना था। मुझे इन सब से बहुत खौफ महसूस हुआ। मैं खामोशी से भागने लगी, लेकिन जल्दबाजी में मेरा पाँव टेबल से टकराया और फिर टेबल पर बड़ा गिलास ज़मीन पर गिरकर टूट गया। इससे पहले कि कोई बाहर आता, मैं जल्दी से भाग निकली। भागते हुए मेरी सांस फूल रही थी, मगर मुझे अभी इतनी परेशानी थी तो बस अपनी इज्जत। पूरे रास्ते अब्बा के कहे गए अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे। अब्बा अम्मा ने जिस तरह हमें दुनिया की छाँव से बचा रखा था, आज इस बात का एहसास बहुत अच्छे से हुआ था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। ये सोचते ही मेरी जान निकल रही थी। अगर आज वक्त पर मैं इनकी बातें ना सुनती तो मेरे साथ क्या क्या किया जाता। मैं घर लौटी तो पसीने में शराबूर थी। अम्मा तो देखती परेशान होगी। मेरे सदके बारी जाने लगी तो एहसास हुआ, ये तो मोहब्बत की दीवारें हैं, इसके बाहर तो बस नफ़रत ही नफ़रत है। माँ के सीने से लग के फूट फूट कर रोने लगी। अम्मा परेशान होगी, लेकिन मैंने इनको कुछ नहीं बताया। इसके बाद 2 हफ्ते तक मैं तेज़ बुखार में तपती रही। घर वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मुझे हुआ क्या है। उस दिन के बाद मैंने स्कूल ना जाने की रट लगा ली। मुझे घर की चार दीवारी ही मंजूर थी। एक रोज़ मेरी खाला का बेटा हमारे घर आया तो अम्मा ने इससे मेरे स्कूल के बारे में बात की, जिस पर मेरी खाला के बेटे ने मुझसे बहुत पूछा कि क्यों स्कूल नहीं जाती। मुझे भी सहारे की ज़रूरत थी। कब तक अपने नन्हे दिल में इतना बोझ ले बैठी। मैंने इसे वादा कर लिया कि वो घर में किसी को नहीं बताएगा। इसे हर बात बिल्कुल सच सच बता दी। पहले तो मुझे नाराज़ हुआ, फिर बच्ची समझ कर माफ़ कर दिया और मुझे समझाया अब से मैं स्कूल जाऊं और वो खुद मुझे छोड़कर आया करेगा और रोज़ लेने आया करेगा। मैं इसकी बात पर राज़ी हो गई। अगले ही रोज़ से स्कूल जाना शुरू कर दिया, लेकिन वो लड़की अब स्कूल नहीं आती थी। खाला का बेटा बहुत अच्छा इंसान था। इस दिन से मैं इससे अपने दिल की हर बात करने लगी। इसने मुझे कभी भी मुझ पर सख्ती नहीं की थी। जब मैं कॉलेज जाना शुरू हुई तो उसने बस एक ही बात की थी कि आज के बाद मैं नकाब करके कॉलेज आया करूँगी। मुझे भी खाला के बेटे की बात अच्छी लगी, तब भी मैं नकाब करने लगी थी, लेकिन मेरे दिल का खौफ आज तक ख़त्म ना हुआ। वक्त गुजरता गया और मेरा कॉलेज भी ख़त्म हो गया। अम्मा अब्बा मेरे लिए रिश्ता देखने लगे। कई रिश्ते आए और गए, लेकिन हमारी गुर्बत की वजह से किसी को मैं पसंद नहीं आती थी। मेरी अम्मा ने परेशानी मेरी खाला को बताई। खाला ने तसल्ली दी और घर चली गई। कई दिन गुजरे तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। जब खाला अपने बेटे के साथ
پھر سے گھر آئی، ساتھ میری چھوٹی بہن بھی تھی۔ میری خالہ نے آتے ہی میری اماں سے کہا کہ وہ آج اماں سے کچھ لینے آئی ہے۔ اماں کی خوشی کی انتہا نہ رہی، کہیں نہ کہیں اماں بھی خالہ کے بیٹے کے لیے میرا سوچ بیٹھی تھی۔ حیرت کا جھٹکا تو تب لگا جب خالہ نے میری چھوٹی بہن جو خالہ کو ہی دی تھی، اس کا ہاتھ اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے مانگا تو میری تو آنکھیں باہر آئی۔ کہیں نہ کہیں میرے دل میں بھی خالہ کے بیٹے کے لیے جگہ بن گئی تھی۔ مجھے بہت دکھ ہوا، لیکن پھر میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا تو احساس ہوا کہ میں اپنی بہن کے لیے کیوں خوش نہیں ہو رہی۔ میں نے جٹ سے ہاں کہنے کا کہا تو اماں بھی حیران ہو گئی اور خالہ کو ہاں کر دی۔ ابا اور بھائی بھی اس رشتے کے لیے تیار تھے، لیکن اماں کی شرط تھی کہ پہلے میری شادی ہوگی، اس کے بعد بہن کی۔ خالہ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، دن رات اپنے رشتے کو لے کر دعا گو رہتی تھی، کیونکہ اب میری بھی عمر گزرے جا رہی تھی۔ ایک روز گاؤں سے دور ایک لڑکے کا رشتہ آیا۔ لڑکا نہ صرف پڑھا لکھا تھا بلکہ کافی امیر بھی تھا۔ میں نے امی سے کہا کہ فضول میں اپنا اور دوسروں کا وقت برباد کر رہے ہیں، جتنے وہ امیر ہیں میرا رشتہ کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے۔ پھر امی نے مجھے ڈانٹا۔ اماں کے مطابق سب بہت اچھے لوگ تھے۔ جب میں ان کے پاس جا کر بیٹھی تو لڑکے کی ماں مجھ پر صدقے واری چاہنے لگی، مجھے دیکھنے لگی۔ لڑکے کا باپ، لڑکے کی ماں، لڑکے کی چاچی بھی آئی ہوئی تھی۔ لڑکے کی ایک کزن جو چچی کی بیٹی تھی مجھے گور کر دیکھ رہی تھی۔ مجھے شرمندگی سی محسوس ہونے لگی، جیسے میں نے کوئی گناہ کیا۔ لڑکے نے بتایا کہ لڑکے کا ایک اور بھائی بھی ہے، مگر چچی تو بہت اچھی تھی۔ مگر جو حیران کن بات وہ یہ تھی کہ لڑکی کی ماں بالکل خاموش تھی۔ لڑکے والے گھر گئے اور جا کر اپنی رضامندی دے دی اور اگلے روز ہمیں اپنے گھر بلایا۔ اس طرح میرا رشتہ ہو گیا۔ لڑکوں والوں نے جہیز لینے سے منع کر دیا۔ اماں ابا اور کیا چاہیے تھا، ہماری طرف سے سادگی سے نکاح ہونا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ دن بھی آ گیا جب مجھے اپنے شوہر کے گھر جانا تھا۔ میرا شوہر دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا۔ مجھے تو حیران کن بات یہ تھی کہ اتنے امیر لوگ ہمیں مل کہاں سے گئے اور کیسے میرا رشتہ یہاں ہو گیا۔ میری شادی بہت امیر خاندان میں ہوئی تھی، برات بھی دیکھنے کے لائق تھی۔ عین موقع پر ہمیں 5 سے 6 دیگیں مزید بنوانی پڑی۔ گاؤں کی پہلی لڑکی تھی جس کی برات اتنی دھوم دھام سے آئی تھی، گاؤں والے تو میری قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ اتنی بڑی برات آج تک ہمارے گاؤں والوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ گاڑیوں کا انبار لگا ہوا تھا، فیشن کرتی عورتیں چمچماتی گاڑیوں سے نکل کر ہمارے بسیطہ سے گھر میں جا رہی تھی۔ کچھ عورتیں باتیں کر رہی تھی تو کچھ خاموشی سے جہاں جگہ مل رہی تھی بیٹھے جا رہی تھی۔ جب رخصتی کا شور اٹھا تو ہر لڑکی کی طرح اپنے ماں باپ کے گلے لگ کر رو پڑی۔ مجھے گاڑی میں بہت شان و شوکت کے ساتھ لے جایا گیا۔ اپنے شوہر کے گھر جاتے ہی مجھے میرے شوہر کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ سب مہمان جا چکے تھے۔ اگلی صبح جب میں اپنے شوہر کے ساتھ ناشتے پر پہنچی تو وہاں میری چچی ساس اور ساس سسر چچی کی بیٹی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ناشتے کی میز پر ایک خوبصورت جوان مرد بھی تھا جس کا چہرہ میرے شوہر سے ملتا جلتا تھا۔ میرے ٹیبل تک جاتے ہی اس نے مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھا۔ میں اندر ہی اندر کانپ گئی جب میرے شوہر نے سب کو سلام کیا اور میرا حیرانگی سے اس مرد کو دیکھنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ وہ میرا دیور ہے۔ میں نے سر ہلایا اور سب کو سلام کرتی ناشتے کی میز پر بیٹھ گئی۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میری شوہر کی چچی کی بیٹی جلدی سے اٹھی اور میرے شوہر کو ناشتہ نکال کر دینے لگی۔ مجھے بہت برا لگا اور کہیں نہ کہیں میرے شوہر نے بھی بھانپ لیا تھا۔ تبھی چچی کی بیٹی کو ڈانٹ دیا، جس سے وہ برے برے منہ بنا کر اوپن جگہ پر جا بیٹھی۔ میرے دیور کی نظر مجھ پر ہی جمی ہوئی تھی۔ مجھے اس کی نظروں سے گھبراہٹ ہونے لگی تھی، لیکن اس کا اندازہ کچھ عجیب سا تھا، جیسے وہ اپنے ہوش میں نہ ہو۔ شادی کے بعد ہر روز میرا 16 سالہ دیور کمرے میں آ کر ویڈیو بنانے لگتا۔ 16 سالہ لڑکا بچہ نہیں ہوتا، اور اس کا میری ویڈیو بنانا بہت ہی عجیب بات تھی۔ میں اکثر اپنے شوہر کو کہتی کہ میرے دیور کو ٹوکا کریں۔ شوہر ہر بار کہتا یہ ذہنی طور پر بچہ ہے اور اسے کمرے سے نکال دینا۔ اب تو مجھے بھی عادت سی ہو گئی تھی، میں بھی چپ چاپ سب برداشت کرتی رہی۔ ایک روز میں نہا رہی تھی اور جیسے لگا مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، میں ڈر کے مارے جب ادھر ادھر دیکھا تو اپنا وہم سمجھ کے واش روم سے باہر آ گئی۔ اب تو ہر روز مجھے کہیں نہ کہیں ایسا محسوس ہونے لگا جیسے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ میں اکثر اپنے شوہر سے کہتی تو وہ کہہ کر بات کو ٹال دیتے کہ میرا وہم ہے، اور کچھ دن گزر گئے۔ 3 مہینے کا وقت ہو گیا میری شادی کو۔ میں 3 مہینے سے میکے نہیں گئی تھی۔ شوہر سے اجازت لے کر کچھ روز بعد میں میکے گئی تو وہاں کا ماحول ہی عجیب تھا۔ سب لوگ مجھے گور گور کر دیکھ رہے تھے اور مجھے دیکھ کر اپنی بیٹیوں کو اندر چھپا رہے تھے۔ مجھے سب دیکھ کر بہت حیرت ہوئی۔ آسمان تو سر پر تب ٹوٹا جب میں اپنی ہمسائی کے پاس سلام لینے کے لیے گئی۔ میں نے جیسے ہی سلام لینا چاہے تو ہمسائی کی بات سن کر مجھے دھچکا لگا جب اس نے کہا شکل مومنہ کرتوت کافرہ۔ میں تو حیران اسے دیکھتی رہی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے ہمسائی گھر گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ میرے پیچھے سے 2 عورتیں گزری تو مجھے دیکھ کر باتیں کرنے لگی۔ میری جان نکل گئی جب ان عورتوں کی بات سنی تھی کہ شادی امیر گھر میں کیا ہوئی، یہ تو
باپ کی ساری لاج شرم ہی بیچ بیٹھی۔ دوسری کی آواز آئی جس نے کہا کہ امیر ہو کر بے شرم ہو گئے ہیں، شادی سے پہلے کتنی معصوم تھی۔ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے حیرت سے اور دکھ سے عورتوں کی طرف دیکھا جو بولتے کچھ بھی نہیں سوچ رہی تھی۔ مجھے بہت تعجب ہوا، ہمسائی عورتوں کی باتیں جیسے ذہن میں گردش کرنے لگی تھی۔ میں نے سر جھٹک کر اپنا گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو میں نے بڑی آنکھوں سے دیکھا۔ تب تک اماں پہنچ چکی تھی۔ میں جیسے اندر گئی، بھائی جو سب سے چھوٹا تھا مگر پھر میری طرف ہاتھ اٹھا کر مارنے کو بھاگا۔ میں سہم کر اماں کے پیچھے چھپ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ بھائی اماں کو کہنے لگا کہ اسے نکال دے گھر سے، ورنہ وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ میں تو اپنے بھائی کی بات سن کر حیران تھی۔ میں نے روتے ہوئے اماں سے پوچھا کہ ہوا کیا ہے جو سب ایسے رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ ہمسائے والے بھی مجھے دیکھ کر ایسے کر رہے تھے جیسے کوئی بیماری لگی ہو، مجھے کسی کو لگ جائے گی تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تبھی اماں نے روتے ہوئے مجھے بھائی کا موبائل دکھایا اور فون دیکھتے میری جان نکل گئی، کیونکہ فون میں میری ویڈیو چل رہی تھی جس میں میں نہا رہی تھی۔ جب میں نے نیچے پڑھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہاں بہت گندی زبان میں لکھی ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ اماں نے مجھے وہ تصویریں دکھائیں۔ یہ اس وقت کی تصویریں تھیں۔ میں خود اپنی تصویریں دیکھ کر شرمندہ ہو رہی تھی۔ میری تو زندگی برباد ہو گئی تھی۔ سب گھر والوں کی باتیں یاد آنے لگی تو دل کیا زمین میں دفن ہو جاؤں۔ ابا سے تو دور، اب تو اپنے سے 3 سال چھوٹا بھائی نظر نہیں ملا سکتی تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اماں سے کہنے لگی کہ اب تو میرا شوہر مجھے نہیں چھوڑے گا، وہ مجھے مار دے گا۔ میں بے قصور ہوں، کوئی گناہ نہیں کیا، میرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا۔ میری خالہ اور میری خالہ کا بیٹا گھر آئے تو سب پریشان تھے۔ خالہ کو بھی جب ویڈیو کا علم ہوا تو وہ اپنے بیٹے کو لے کر وہاں پہنچ گئی۔ میرا دل کیا کہ میں اس سے پہلے ہی مر جاتی تو اچھا تھا۔ وہی کزن جس سے میں اپنے دل کی ہر بات کرتی تھی، آج اس کے سامنے نظر اٹھانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں روتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ باہر سے سب بیٹھے ہوئے تھے۔ جب مجھے میرے شوہر کا فون آیا تو میری روح کانپ گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں فون اٹھاؤں یا نہ۔ ابھی انہیں سوچوں میں گم تھی، میرا کزن میرے کمرے میں آیا۔ میں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ میرے کزن نے مجھے حوصلہ دیا اور تسلی دی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن میرے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ 3 سے 4 بار شوہر کا فون آنے کے بعد تھک ہار کر میں نے فون ہی بند کر دیا۔ رات کے وقت جب میں نے سب کے درمیان بیٹھی تھی تبھی میری فون پر ایک انجان نمبر سے کال آنے لگی۔ میں نے پہلے غور سے فون کو دیکھا اور پھر بے دھیانی میں کال اٹھا کر ابھی کان کو لگایا کہ نہ جانے کون تھا۔ وہ سن کر میرا وجود زلزلوں کی ذات میں آ گیا تھا۔ میں چہرہ ہاتھ میں چھپائے رونے لگی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ میرے کزن نے مجھ سے پوچھا کہ کچھ ایسا ہوا ہے جو تمہیں عجیب لگا ہے؟ اپنے سسرال میں پہلے تو میرے ذہن نے کام ہی نہیں کیا، لیکن پھر ایک دم میرے ذہن میں آیا کہ میرا دیور میری ویڈیو بناتا تھا۔ مجھے یاد آیا۔ میں نے جلدی سے اپنے کزن کو اپنے دیور کی کہانی سنائی، جس پر میرے کزن نے کہا کہ میرا دیور کوئی پاگل نہیں ہے۔ پھر مجھے بھی اپنے کزن کی بات پہ یقین سا ہو گیا تھا۔ اگلی صبح میں اپنے گھر واپس گئی تو سب سے پہلے ہی بیٹھا ہوا تھا میرا شوہر، تو مجھے مار دینے کے در پر تھا۔ ہر جگہ یہ ویڈیو وائرل ہو چکی تھی۔ کون کون سی ویب سائٹ پہ چل رہی تھی جہاں میری ویڈیو اور تصویریں بھیجی گئی تھیں۔ میں نے اپنے شوہر سے بولا کہ یہ سب آپ کے بھائی نے کیا ہے، تو میرے شوہر نے میرے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ سیدھ کر دیا۔ میں اپنے دیور کے پاس گئی جو وہاں کھڑا ہو کر پاگل کی اداکاری کر رہا تھا۔ میں نے اپنے دیور کا گریبان پکڑا اور اس کو جھنجھوڑنے لگی۔ میری ساس نے مجھے اپنے دیور سے دور کیا۔ میرے شوہر نے مجھے کہہ دیا کہ وہ میرے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اب اس سے پہلے کہ وہ مجھے طلاق دیتا، میری خالہ کا بیٹا آگے بڑھا اور میرے شوہر کو سمجھانے لگا کہ میں بے قصور ہوں، میرا کوئی قصور نہیں ہے، اسی لیے میرے ساتھ ایسا نہ کیا جائے۔ پر میرا شوہر مجھے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے راضی بڑی مشکل سے ہوا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنے لگی تو میں فون بند کر چکی تھی، لیکن ہر وقت میرے دماغ میں ایک ہی ٹک ٹکی رہتی کہ آخر یہ کیا ہے؟ کیا میرا دیور سچ مجھ پاگل ہے یا بس پاگل ہونے کے لیے ڈھونگ رچا رہا ہے؟ اب میرے شوہر کی چاچی کی بیٹی ہر وقت مجھے تانے دیتی رہتی۔ میرے کزن کے کہنے پر اب میں اپنے دیور پر نظر رکھنے لگی تھی، لیکن مجھے ابھی تک کچھ نہیں ملا تھا۔ میرا دیور سب کے سامنے پاگل جیسا ہی رہتا۔ ایک روز رات کے وقت میں پانی پینے کے لیے اٹھی تو دیکھا کہ کمرے میں رکھی بوتل خالی میں پانی لینے جانے لگی جب میرے دیور کے کمرے سے دبی دبی چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے تجسس کے ہمارے دیور کے دروازے کے ساتھ لگ کے کان لگایا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔
میرے دیور کے کمرے سے دبی دبی چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے تجسس کے مارے دیور کے دروازے کے ساتھ کان لگایا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب اس کے اندر سے دیور کی چیخوں کی آواز سنائی دی۔ تو مجھے صبح میں نے ساس کو بتایا کہ رات بھر دیور کے کمرے سے چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ جب میری چچی کی بیٹی بولی دورے پڑتے ہیں اس پر اپنے گناہوں کا ملبہ مت ڈالو۔ میری آنکھیں بھر آئیں کیونکہ قصوروار نہیں ہوتے ہوئے بھی قصوروار ٹھہرائی جا رہی تھی۔ میں سیدھے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے ہی روز سے مسلسل ایسی آوازیں آتی رہیں۔ ایک روز میں نے دیور کے کمرے سے جانے کے بعد میں کمرے سے فون جا کر لے آئی۔ کمرے میں جاتے ہی جب میں نے ویڈیو چلائی تو میرے سر پہ ساتواں آسمان گر پڑا جب میں نے ویڈیو میں اپنے دیور کو رسیوں سے بندھے ہوئے دیکھا اور ایک لڑکی اس کے منہ میں کپڑا دے کر اس کو الیکٹرک شاک دے رہی تھی۔ میری تو حیرت سے آنکھیں پھٹی پھٹی رہ گئی۔ میرا وجود کانپ گیا تھا۔ میرا شوہر کمرے میں آیا تو دیکھ کر کہنے لگا۔ میرے شوہر نے حیرت سے میری طرف دیکھا تو میں بھی بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ میں نے شوہر سے پوچھا کہ کیا دیور شروع سے ایسا ہے، جس پر انہوں نے نے سر ہلایا۔ میرا شوہر ان بھائیوں پر کوئی بھی کیسے ظلم کر سکتا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو تسلی دی اور کہا کہ جو بھی ہے یہ نہ صرف دیور جی کا گناہ گار ہے بلکہ میرا بھی گناہ گار ہے۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ مل کر اپنے گھر کے ہر بندے پر نظر رکھنے لگی۔ گھر کے ماحول کے مطابق سب کچھ نارمل آتا رہا، لیکن یہ بات میں اور میرا شوہر ہی جانتے تھے کہ سب نارمل ہونے کے باوجود کچھ بھی نارمل نہیں تھا۔ میں نے اور میرے شوہر نے رات کے وقت بھی دیور کے باہر نظر رکھنا شروع کر دی۔ رات کے کمرے پر نظر ٹکائے بیٹھے تھے۔ جب کسی کے آنے کی آواز پر ہم دونوں محتاط ہو گئے۔ میرے سر پہ آسمان ٹوٹ پڑا جہاں میں نے کمرے میں کسی اور کو نہیں بلکہ چچی کو کمرے میں جاتے دیکھا۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میں نے اپنے شوہر کے کندھوں پر ہاتھ رکھا تو وہ جلدی سے دیور کے کمرے کی طرف کے سامنے کا منظر دیکھ کر میری چچی دیور کو زبردستی کرسی سے باندھ رہی تھی اور اسے کرنٹ کے جھٹکے دینے لگی۔ کہہ رہی تھی کہ اب کس طرح میری بیٹی کے گناہ کھولو گے سب کے سامنے۔ پہلے تو تیرا بھائی نے اسے ٹھکرایا، اس غریب لڑکی کو گھر میں ہم سب کے سر پر لا کر بٹھا دیا تاکہ وہ ہم سب نے آج سے 4 سال پہلے میری بیٹی کو گناہ نہ پکڑا ہوتا جب اس نے تیرے بھائی کی کمپنی کے کاغذات چوری کر کے اپنے نام کروائے تھے تو آج تیری یہ حالت نہ ہوتی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کون اتنا خود کر سخت دل ہو سکتا ہے، ایک جیتے جاگتے صحیح انسان کو پاگل کر دے لالچ اور نفرت میں۔ میرے شوہر نے خاموشی سے چچی کی ساری ویڈیو بنائی اور پھر پولیس کو کال کر کے گھر بلوا لیا اور چچی کی ویڈیو پولیس کو دکھا دی۔ پولیس نے جیسے ہی چچی کو گرفتار کیا اس نے جلدی سے اپنی بیٹی کا نام بھی لے لیا۔ پولیس نے کارروائی کی تو پتہ چلا چچی کی بیٹی نے بہت سارے جرائم کیے ہوئے تھے جس میں ڈرگز بیچنا، لڑکیوں کی ویڈیو بیچ کر پیسے کمانا۔ اس نے میری ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی۔ صرف اس وجہ سے میں نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر اپنے دیور کا علاج کروایا۔ میرے کزن اور میرے شوہر نے تمام ویب سائٹ پر ویڈیو ڈیلیٹ کروائی۔ انسان اپنی نفرت میں بھول جاتا ہے کہ وہ انسان سے جانور بنتا جا رہا ہے۔ انسان کو ہر چیز کی سمجھ بوجھ ہوتی ہے اور سمجھ بوجھ نہیں رکھتا تو جانور بن جاتا ہے جو اپنی ساری عقل کھو دیتا اور دوسروں کی زندگی برباد کرنے کے بعد اسے احساس ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا۔